वालेकुम दोस्तों, सेट भी मदद में कुछ हमने जनाब आखिरी उम्मीद, आखिरी झटका और आखिरी 12 घंटे इमरान खान साहब के लिए सूरत हाल अब होती चली जा रही है मुश्किल, क्योंकि तोशा खाना केस इमरान खान के गले की एक ऐसी हड्डी बन चुका है जिसको ना इमरान खान साहब निगल सकते हैं ना ही उगल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बतौर खास इस मामले में दावत देकर खींचा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। आप सितम का अंदाज़ा करें कि जनाब आपको पता है कि आप ऑलरेडी अंडर ट्रायल हैं, चीफ साहब आप ऑलरेडी अंडर ट्रायल हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की मोहब्बत इस हद तक रगो पै में सरायत कर चुकी है कि जनाब उससे पीछे हटना किसी भी तौर चीफ साहब को गवारा नहीं है। ये कभी हुआ मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सिचुएशन हमने माजी में कभी देखी है, लेकिन ये जो टेन्योर है मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब का, ये ऐसी ही बेहंगम पने की एक मिसाल बन चुका है। अभी थोड़े दिन पहले मिलिट्री कोर्ट्स का जब मामला चल रहा था और उस वक्त भी जो दरख्वास्त दहिंदगान थे एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब, ये जाते हैं जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात का नतीजा ये निकलता है कि फौरी तौर पर दरख्वास्त एतराज़ात समेत ना सिर्फ एक्सेप्ट कर ली जाती है बल्कि अगले रोज़ के लिए फ़िक्स भी कर दी जाती है। और उसके ऊपर ये जवाब मिलता है कि जनाब मैं भी तो एक वकील ही हूँ, मेरे साथ भी आगे किसी बंदे ने मिल लिया तो ऐसी कौन सी बात हुई। आज भी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी। इमरान खान साहब इस केस को लटकाने के लिए, अपने गले से इस फंदे को हटाने के लिए, आने वाले दिन जेल में गुजारने से बचने के लिए हर एक एक्सटेंड तक जा रहे हैं, हर एक एक्सटेंड तक। और इस मरतबा भी इमरान खान साहब की तरफ से, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी आपके सामने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब की तरफ से ख्वाजा हारिस साहब ने अलग सुबह 9 बजे सुबह जाके ना अदालत अगे छोड़ी पा के बह गया भाई कि जनाब ये दफ्तर खुलेगा, रजिस्ट्रार आएगा, रजिस्ट्री ब्रांच खुलेगी, जैसे खुलेगी हम फटाफट दौड़ के अंदर बढ़ जाएंगे और जाके उनसे कहेंगे जनाब ये हमारी दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त को वसूल करें। और ऐसा ही होता है। फिर ख्वाजा हारिस साहब खुसूसी तौर पर जाते हैं जनाब उमर अता बंदयाल साहब के चैम्बर में और जाकर उनके जो स्टाफ है उससे इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि जनाब मेरी उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात करा दें। और चीफ जस्टिस साहब उसकी इस दरख्वास्त को तस्लीम भी करते हैं, उनको अपने चैम्बर में बुलाते भी हैं, बुलाकर उनके साथ मुलाकात भी करते हैं, उनको गुड टू सी यू भी कहते हैं, उनको चाय का प्याला भी पेश करते हैं, बिस्किट जो इनको देते हैं वो चाय डबो डबो के खाने पाएँ। और उसके बाद जनाब जो सिचुएशन है वो इस तरह की बाहर निकलती है कि इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त, और ये भी आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक ऐसी कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाती जो मातहत अदालतों के अंदर ज़ेर समात हो। और इमरान खान साहब जिस मुकदमे को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, फैसले के करीब है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के इस दरख्वास्त से मुंसलिक 11 के करीब दरख्वास्तें हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। और उन दरख्वास्तों के लिए भी 3 अगस्त की तारीख का तयन हो चुका है, तारीखें तयन हो चुका है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने आज ज़ाब्ते फौजदारी की सेक्शन 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराना था और वो बयान इमरान खान साहब को पता है कि उनके गले की हड्डी बन जाना था, लिहाजा उस बयान को रिकॉर्ड कराने से भागने के लिए तोशा खाना चोर आज इस स्पीड में भागा कि फवाद चौधरी भी पीछे रह गए। आपने फवाद चौधरी की भागने वाली वो वीडियो देखी हुई है ना, जैसे ही वो आए थे जो है एंटी राइट फोर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर शहबाज वो जो है फवाद चौधरी को पकड़ने के लिए, फवाद चौधरी ने अपनी लेक्सस से छलांग लगा के दौड़ लगा दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर घुस गए थे ताकि उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। और फिर वो आपने उनका जो सांस फूलने वाला और साह न रहने वाली आपने वो वीडियो देखी होगी। ऐसी ही सिचुएशन थी। आज भी इमरान खान साहब इसी काम के लिए मशगूल थे, लेकिन अभी तक जो चीफ साहब हैं उन्होंने इस मुलाकात के बाद ख्वाजा हारिस साहब और दीगर वकला के साथ मुलाकात के बाद ये जो एतराज़ात समेत दरख्वास्त को एडमिट भी कर लिया है, उस दरख्वास्त को नंबर भी लग गया है। अलबत्ता जो अप्रोप्रिएट बेंच है वो अभी तक तश्कील नहीं पाया, और जैसे ही वो बेंच तश्कील पाएगा तो पता चलेगा कि ये क्या सिचुएशन है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब आज फिर हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश हुए। हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश होने से पहले ही इमरान खान साहब के वकला ख्वाजा हारिस एंड कंपनी वो वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने जज साहब को एक मरतबा फिर
قائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ جو مقدمے کی سماعت ہے اس کو اگلے چند روز کے لیے مؤخر کر دیا جائے. عمران خان آ گئے, آپ کی ضد پوری ہوگی. حالانکہ دیکھیں قانون کے مطابق جو چیز ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس کو بھی اس طریقے سے پورٹرے کرنا کہ ملزم کو بلانا جج کی ضد ہے, یہ لاجک کی بات ہے, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ملزم ہے, جج ہے. ملزم نے بیان ریکارڈ کرانا ہے ضابطہ فوجداری کے تحت, اور وہ بیان اس نے ریکارڈ کرائے گا, اس کے اوپر جرا ہوگی اور اس کے بعد اس کیس نے کلوز ہونا ہے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب تے رسیدہ کرنے لیے تیار کوئی نہیں, اور موجودہ صورتحال میں ان کے پاس آپشنز بھی نہیں ہیں, لہٰذا عمران خان صاحب اس کیس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج بھی ایسے ہی ہوا. خواجہ حارث صاحب نے جس دن سے یہ کیس شروع ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک کی پوری رام کتھا سنائی ہے ہمایوں دلاور صاحب کو, اور اس کے بعد ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب خود بھی روسٹرم پر آئے, اور روسٹرم پر آ کر انہوں نے ہمایوں دلاور صاحب سے کہا کہ جناب آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ میرا بیان کیوں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جناب مسئلہ کوئی نہیں, یہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. عمران خان نے کہا کہ جو سوال نامہ آپ نے دیا تھا جج صاحب, وہ سوال نامہ ہی مجھے کل رات ملا ہے. اس سوال نامے کے ایک ایک جو سوال ہے, ایک ایک نقطہ ہے, مجھے ابھی اس کو پڑھنا ہے, پڑھ کے میں نے اس کا جواب تلاش کرنا ہے. اس کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے کا ٹائم دے دیں, مثال دے رہا ہوں آپ کو. لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں جناب, ٹائم شائم کوئی نہیں, یہ 1 ہفتہ ہو گیا آپ کو یہ 35 جو نکاتی سوال نامہ ہے آپ کو بھیجے ہوئے. اگر 35 نکاتی سوال نامے پر 1 ہفتے کے اندر بھی آپ اس کا مطالعہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا 1 سال بھی آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کرنا, کیونکہ یہاں پر آپ کی جان کھڑکی میں پھنسی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو دراصل اس بات کا اندازہ ہے, یا ان کو شاید یہ میچ فکس کیا ہوا انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ, کہ درخواست عمران خان صاحب کی ایڈمٹ ہونی ہے, یہ ڈائریکشن آنی ہے ٹرائل کورٹ میں کہ جناب عمران خان کا بیان آپ نے ریکارڈ نہیں کرنا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر ججمنٹ نہیں دے سکتا. کیونکہ عمران خان صاحب اگر اتنا باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی جگہ سے یہ والا گو اہیڈ مل چکا ہے. اب اگر یہ والا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب اس کیس کے اندر جا کے آگے بڑھتے, لیکن چونکہ یہ میچ آلریڈی فکس ہے, لہٰذا عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اس معاملے کو صبح 9 بجے تک کسی نہ کسی طریقے سے مؤخر کر دیا جائے. اور جج صاحب بھی سیاڑا بھائی, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر اپنی تمام تر ڈلاوری نچھاور کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے 2 باتیں کی آج بھری عدالت میں. یہ وہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو سینہ گزٹ سنا رہا ہوں, یہ بھری عدالت میں ہونے والی گفتگو ہے. اور ہمایوں دلاور صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی کہ جناب ایک تو یہ کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے, ٹوٹلی فالس. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو وکلا کی ٹیم رکھی ہوئی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو وہ اس کیس کے بارے میں کچھ زیادہ درست انداز میں گائیڈ نہیں کر رہے. وہ آپ کو یہ بتا نہیں رہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے. آپ کو جس گیڑے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے, اس گیڑے سے آپ کا گیڑا نکل جانا ہے اور کسی کا نقصان ہونا نہیں ہے, صرف آپ کو نقصان ہونا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ریمیڈی ملنی ہے وہ اسی کورٹ آف لاء سے ملنی ہے. وکیل نے آپ کو وہ نہیں دینا, لیکن جس حد تک آپ عدالت کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ اور اپنا ایک ٹرسٹ مینٹین کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اور آخری موقع دیا جناب ہمایوں دلاور صاحب نے, لاسٹ چانس انہوں نے عمران خان صاحب کو دے کر مقدمے کی سماعت آج کے دن کے لیے ملتوی کر دی ہے, اور کل صبح 9:30 بجے عمران خان صاحب کو بلا لیا گیا ہے کہ پہن آؤ تو آ کر جواب دو اور آ کر اپنا بیان ریکارڈ کراؤ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر عمران خان صاحب کو سٹے آرڈر نہیں ملتا, جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ انہیں ملے, اور ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا جن شخصیات کے ساتھ ملاقات کر کے آئے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہو کہ عمران خان کو یہ ریلیف دے دیا جائے. اب اگر وہ یہ ریلیف ان کو مل جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ جو بینچ ہے یہ بن جاتا ہے, بینچ صبح آگے بیٹھ جاتا ہے, بینچ کے بیٹھنے کے بعد یہ والا کیس ان کے سامنے لگ جاتا ہے, اور وہ ٹرائل کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہاں اس کے آنے تک اس کیس پہ عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کرنے سے روک دیتے ہیں. تو یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے سائی آف ریلیف ہوگا, کیونکہ ایسا ہونے کے نتیجے میں عمران خان صاحب
کی جان بخشی جا سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر وہ بھی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور وہاں پر جو مختلف لوگوں کو نوٹسز ہونے ہیں وہ بھی قانون کے تو پرانے کھلاڑی ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب کس موقع پر کیا بات کرنی ہے۔ اگر یہ بات اس طرح ہے کہ عمران خان نے ٹرائل روکنے کی استدعا سے پہلے ٹرائل کورٹ نے 2 بار مسترد کیا، بھی ریسنٹلی دنوں کی بات کر رہا ہوں، 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کی ہے، اور 1 مرتبہ یہی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ملتوی کی ہے، مسترد کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اب یقینی طور پر جب عمران خان صاحب کا یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے گا، اور عمران خان کی محبت آپ کو پتہ ہی ہے ان کے دلوں میں ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو دوسری طرف سے وکلا پیش ہوں گے، اٹارنی جنرل پیش ہوں گے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان، اس نے بظاہر انصاف دینے کی ایک اٹیمپٹ تو کرنے کی ہے، یا کم از کم پورٹریٹ تو کرنا کہ جناب ہم انصاف دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ نوٹسز انہوں نے کرنی ہے، اور جس وقت وہ نوٹسز کریں گے تو یقینی طور پر یہ تمام پہلو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اٹارنی جنرل آف پاکستان یا دیگر لوگ ان کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہی عمران خان صاحب کی طرف سے اسی کیس کے اندر یہی بیان رکوانے کی جو استدعا ہے وہ 2 مرتبہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے، 2 مرتبہ یہی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ مسترد کر چکا ہے، 1 مرتبہ اسی کیس کی سماعت کو رکوانے کی جو استدعا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی مسترد کر چکا ہے۔ تسی ایڈی کو محبت تہاڈے دل چ رہندی نہیں عمران خان کی، کچھ نہ کچھ تو وہ کہیں گے نا یقینی طور پر۔ اور یہ جو انصاف کا ایک مذاق سا انہوں نے کرنا ہے، بظاہر اس بات کا اظہار انہوں نے کرنا ہے کہ جناب ہم یہاں پہ انصاف کرنے بیٹھے ہیں، یہ جو ملزم ہے یہ ڈارلنگ آف دی کورٹ ہے، اور جو کورٹ ہے اس کی تمام تر جو ہمدردیاں ہیں وہ ملزم کے ساتھ ہیں، انصاف ہوتا بھی نظر آنا چاہیے، اس طرح کی جو ڈائلاگ بازی ہے یہ یقینی طور پر وہاں پر ہونی ہے۔ تو اس ڈائلاگ بازی کا فائدہ دیتے ہوئے یا اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ریلیف ہے وہ عمران خان صاحب کو دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ ریلیف ملے گا، لیکن یہ ریلیف عمران خان کو دینے کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش ہوگی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو عمران خان صاحب آج بزور طاقت توشہ خانہ کیس میں ہمایوں دلاور کی عدالت میں سماعت کو رکوانے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج وہی کوریڈور دوبارہ عمران خان کے وکلا سے یا ان کے ساتھ جو چیلے چانٹے ہیں ان سے بھرا نہ ہوتا۔ ایسا نہ ہوتا تو آج پھر وہ جو کورٹ کا دروازہ ہے، یہ تو سپریم کورٹ نہیں چھوڑتے، یہ تو بیچارہ ہمایوں دلاور کی عدالت تھی، یہ جو عدالت کا دروازہ ہے وہاں پر عمران خان کے بالٹی گارڈز کا جو ہے وہ قبضہ نہ ہوتا۔ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا جو سیکورٹی سٹاف ہے وہ کنٹرول سنبھال رہا ہے، پولیس نہیں کنٹرول سنبھال رہی عدالت، کمرے عدالت کا، وہ عمران خان صاحب کے گارڈز ہیں جو اس کنٹرول کو سنبھال رہے ہیں، وہی اجازت دیتے ہیں کہ جناب تسی جانا عدالت اندر، تسی عدالت اندر نہیں جانا، اور اس کے لیے پہلے جو بندہ ہے اس کا نام پتہ کیا جاتا ہے، نام اندر بتایا جاتا ہے عمران خان کی لیگل ٹیم کو یقینی طور پر، اور وہاں سے اگر اپروول آتی ہے تو پھر وہ بندہ کمرے عدالت کے اندر جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کے پورے سسٹم کو کسی نہ کسی جگہ پر جپٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورے کا پورا سسٹم اس وقت عمران خان کے ہاتھوں، خاص طور پر ہمارا عدالتی نظام، چاہے وہ لوور کورٹس ہیں چاہے وہ اپیکس کورٹس ہیں، یہ عمران خان کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے، اور یہاں پر جو بیگمات، مائیں، ساسیں، ان کا جو کرش لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ اوپر جا چکا ہے۔ تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اس نے پورے کے پورے نظام انصاف پر اور نظام انصاف کی ساکھ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ بات میں مسلسل اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ٹرائل آف عمران خان نہیں ہے، یہ ٹرائل آف دی چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، کیونکہ اس وقت تک جو پبلک اوپینین ہے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی، وہ یہی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جناب یہ جو بینچ ہیں 5 رکنی، یہ جو گینگ ہے، یہ عمران خان کی محبت میں ہر ایک ایکسٹینٹ تک جا سکتا ہے۔ اور آپ یقین جانیے گا کہ جس وقت یہ بینچ سازی ہوگی، یہ جو درخواست جس کے اوپر نمبر لگ گیا نا، یہ درخواست کے لیے جیسے ہی اب سے کچھ دیر بعد شام تک یہ بینچ بنے گا، محترم جج صاحبان کے نام آئیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کل کا فیصلہ کیا ہوگا۔ البتہ فیصلہ کوئی بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ جو حالیہ دن ہیں
یہ بہت ہی زیادہ سخت ہونے جا رہے ہیں۔ 8 اگست کو جو ہے اسمبلیوں نے تحلیل ہونا ہے، اور اگلے 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر نگران سیٹ اپ نے بننا ہے۔ یعنی یہ جو یوم آزادی آ رہا ہے اگست کے اندر، اس سے پہلے یہاں پر حکومت یا اسمبلی اپنی ٹرم پوری کر چکی ہوگی، نگران گورنمنٹ آ چکی ہوگی، اور ان اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے عمران خان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اگر کل کی سماعت کو وہ روک بھی دیتا ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان، تب بھی 3 اگست کو ان تمام درخواستوں کی سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے وکلاء یہی کہیں گے جناب سماعت مؤخر کر دیں، حاضری سے استثناء دے دیں۔ کتنی دیر تک؟ آخرکار اس بکرے نے چوری کے نیچے آنا ہی آنا ہے، اور اس بکرے نے ذبح ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے اب کسی اور نے نہیں آنا۔ اپنی رائے کو ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔